विष्णु हसने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता की नशिस्त में हम पढ़ रहे थे कि मूसा और फ़िरौन इन दोनों की दरमियान जो फ़र्क है उस पर मौलाना रूम इज़हार फरमा रहे थे, इज़हार ख़याल फरमा रहे थे। और फ़िरौन अपने आप में कुछ बातें कह रहा था, उसका तसलसल जारी था। उसने कहा था कि लहज़े माहम कुनद लहज़ा सियाह खुद चे बाशत कार ई गैर इलाह। एक लम्हे में खुदा हमको चाँद बना देता है और एक लहज़े में काला कर देता है। यानी उसके हाथ में सब कुछ है, वो जैसे चाहे करता है। यफ़अलु मा यशा, जो चाहता है जैसे चाहता है करता है। माशा अल्लाहु कान व मा लम यशा लम यकुन, जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है, जो उसने नहीं चाहा वो हुआ नहीं। तो मतलब दुनिया में जो कुछ होना है वो उसकी मर्ज़ी के हिसाब से होता है, यानी गोया कि तकदीर काम करती है। इस हवाले से बात कर रहा था कि सब्ज़ गर्दम चूँकि गोयत किश्त बाश, जर्द गर्दम चूँकि गोयत ज़िश्त बाश। जब वो कहे कि मैं खेती बन जाऊँ तो मैं हरा हो जाता हूँ, और जब वो कहे कि मैं बदसूरत बन जाऊँ तो ये खेती सूख कर पीली पड़ जाती है। तो कुदरत के निज़ाम में इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब अल्लाह ताला के मंशे और मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है। गोया कि यहाँ पर तकदीर की बात निकली है। वैसे तो तकदीर के बारे में तफसील में जाने का हुक्म नहीं है कि तकदीर की असलियत, उसकी हकीकत को जानने में आप इतनी ज़्यादा जुस्तजू ना करें कि आपको जितना ईमान लाना है आप उससे आगे निकल जाएं। आपको सिर्फ इतना कहा गया कि तकदीर के होने पर ईमान रखें। अच्छा बुरा दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, इस पर ईमान रखें और समझें कि तकदीर एक चीज़ है और उसी के मुताबिक होता है। इस पर आप यकीन रखें, आप ईमान रखें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर किसी का ईमान तकदीर पर बिल्कुल नहीं है तो वो मोमिन के जो बुनियादी शराइत हैं वो उस पर पूरा नहीं उतरेगा। अगर कोई बंदा ये कहते कि भाई मैं तकदीर को नहीं मानता, सब कुछ इंसान के हाथ में है, जो इंसान करता है उसका फल मिलता है, तो गोया कि वो तकदीर को मानने वाला नहीं है और वो मोमिन नहीं हो सकता। इसी तरीके से इससे पहले भी तफसील से इससे बताया गया कि तकदीर को इतना ज़्यादा मानना कि अपनी तदबीर को बिल्कुल अहमियत नहीं देना, ये भी गुमराही है, ऐसा भी नहीं है। दरअसल तकदीर का मसला बड़ा नाजुक है। हदीस शरीफ में इसको समझाने के लिए किसी कदर जितना इंसान समझ सकता है ये बयान किया गया है कि तकदीर की दो किस्में होती हैं, एक तकदीर मुबरम, एक तकदीर मुअल्लक़। तकदीर मुबरम में जो होता है वो जैसा होता है उसी के मुताबिक दुनिया चलती है। दुनिया में जो कुछ होने वाला होता है, जो कुछ इंसान करने वाला होता है, वो तकदीर मुबरम में लिखा होता है। अलबत्ता तकदीर मुअल्लक़ जो है, जो कि पहले आसमान पे होती है, तकदीर मुबरम लौहे महफूज में कंदा होती है, तो उसके बारे में ये आया है कि ये बदलती रहती है और ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर चेंजेस भी आते रहते हैं। जैसे कि एक हदीस में आया है, ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। तकदीर को कोई चीज़ बदल नहीं सकती, मेट नहीं सकती तकदीर का लिखा, सिवाय दुआ के। तो ज़ाहिर बात है ये जो तकदीर जिसका जिक्र इस हदीस में हो रहा है वो तकदीर मुबरम नहीं है, तकदीर मुअल्लक़ है, जिसके अंदर कमी बेशी ज़्यादती होती रहती है। अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन उसमें तब्दीलियाँ करता रहता है। अब रहा तकदीर मुबरम का जो ताल्लुक़ है वो असल में अल्लाह ताला का इल्म है। अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन बंदा क्या करेगा, उसको पहले से मालूम है, तो उसने अपने इल्म के मुताबिक उसके अंदर लिख दिया है कि कौन क्या करने वाला है।
تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر بندہ کرنے پر مجبور نہیں ہے. بندہ جو کچھ کرے گا اپنی مرضی کے مطابق کرے گا. چونکہ تقدیر میں ایسا لکھ دیا گیا ہے لہٰذا میں نے اسی لیے کیا، یہ کہنا غلط بات ہے. اختیار آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. آپ اگر کریں گے تو تقدیر مبرم میں وہی لکھا ہوگا کہ آپ کریں گے، اگر آپ نہیں کریں گے تقدیر مبرم میں وہی لکھا ہوگا کہ آپ نہیں کریں گے. تو پابندی نہیں ہے، اختیار کسی حد تک آپ کا ہے، آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں اور وہی چیز تقدیر مبرم میں لکھی ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تقدیر مبرم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی ہے تو پھر کیا ہم اس کے خلاف کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر تو ہم تو مجبور ہوئے. تو دیکھیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے صرف کسی حد تک جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں. اگر آپ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں تو تقدیر کا مسئلہ کافی حد تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک بزرگ تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کل کی ہونے والی بات آج بیان کر دیتے ہیں. پورے ملک میں ان کی اس کمال کا شہرہ تھا. بات ہوتے 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 اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس پہنچی. بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کل کون کیا کرنے والا ہے وہ پہلے سے لکھ دے. اب یہ واقعہ کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے اس کے اوپر ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو صرف ایک چیز سمجھنا ہے اور اس واقعے کی بنیاد پر ہم سمجھیں گے، اتنا ذہن رکھیے. تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک بزرگ ایسا ایسا کرتے ہیں، تو انہوں نے اس بزرگ کو اپنے محل میں بلوا کر پوچھا کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ کل کی چیز آج بتا دیتے ہیں. تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح سنا ہے، میں بتا دیتا ہوں. تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو بتائیے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. میرے محل میں 7 دروازے ہیں، وہ 7 دروازوں میں سے میں کسی ایک دروازے میں سے گزرنے والا ہوں. اگر آپ جانتے ہیں تو بتائیے کہ میں کون سے دروازے سے گزرنے والا ہوں. تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ تم پہلے دروازے میں سے گزرو گے تو اس کے بعد تم جان بوجھ کر دوسرے دروازے میں سے گزریں گے تاکہ تم میری بات کو غلط ثابت کر سکو. میں نے جو کہا ہے تم اس پر عمل تو نہیں کرنے والے، یقیناً خلاف کرنے جائیں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں وہ تو ہے. تو بزرگ نے کہا کہ مسئلے کا حل ایسے نہیں نکلتا. آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے نا میرا علم کو، تو ٹھیک ہے میں چٹھی پر لکھ دیتا ہوں کہ آپ کون سے دروازے میں سے گزرنے والے ہیں. اس کے بعد پہلے آپ دروازے میں سے گزر جانا، اس کے بعد آ کے چٹھی پڑھنا، یہ مناسب رہے گا. تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے مان لیتا ہوں. کاغذ قلم لایا گیا، اس بزرگ کو دیا گیا، تو بزرگ نے کچھ اس کے اوپر لکھ دیا. لکھ دینے کے بعد بادشاہ نے پوچھا آپ نے لکھ دیا؟ بزرگ نے کہا کہ ہاں میں نے لکھ دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ جو لکھے ہیں وہی میں کرنے والا ہوں. تو بزرگ نے کہا کہ ہاں آپ وہی کرنے والے ہیں جو میں نے لکھ دیا ہے. تو گویا کہ میں جس دروازے سے جانے والا ہوں وہ آپ نے اس دروازے کا نمبر اس میں لکھ دیا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ ہاں میں نے لکھ دیا ہے. تو وہ چٹھی بند کر کے رکھ دی گئی. بادشاہ نے اپنے کسی مصاحب کے پاس وہ چٹھی رکھوا دی. اس کے بعد خیخہ مارنے لگا بادشاہ، ہنسنے لگا، ہنس کر کہنے لگا بڑے حضرت مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ اور وزیر کو بلا کر کہنے لگا ایک مزدور کو بلاؤ اور 8واں دروازہ پھڑواؤ، میں اس 8ویں دروازے میں سے گزرنے والا ہوں. تو مزدور کو بلایا گیا، اس نے دیوار میں سے ایک 8واں دروازہ اس نے پھڑوایا اور وہاں پر ایک دروازہ لگایا گیا. اس کے بعد بادشاہ نے بڑی شان کے ساتھ اکڑتے ہوئے اس دروازے میں سے باہر وہ نکل کر پھر واپس آیا. اس کے بعد آنے کے بعد اس نے وہ چٹھی کھلوائی تو چٹھی میں لکھا ہوا تھا تم 8واں دروازہ پھڑوا کر اس میں سے گزرے. تو اب یہاں دیکھیے آپ اس واقعے میں اس بزرگ نے جو کچھ لکھا اپنے علم کے بلبوتے پر لکھا اور اس بادشاہ کو 8ویں دروازے میں سے گزرنے پر کوئی دباؤ نہیں تھا. وہ اپنی مرضی سے گیا. چونکہ بزرگ نے لکھ دیا تھا اسی لیے میں گیا، ایسا تھا کیا؟ نہیں تھا. وہ اپنے اختیار سے گیا. یہ اس بزرگ کا علم تھا جو اپنے علم سے انہوں نے معلوم کر لیا کہ یہ بادشاہ کیا کرنے والا ہے. تو اب ایک بندہ
جس کے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سارے انسانوں کو اللہ کے علم کے سامنے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت تھوڑے علم والوں کی جب یہ حالت ہے تو اس اللہ کے علم کی کیا کیفیت ہوگی؟ اگر اس نے لکھ دیا قیامت تک آنے والے بندے کیا کرنے والے ہیں تو کیا تعجب کی بات ہے۔ تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ لکھ دیا گیا تھا لہٰذا ہم مجبور تھے اس لیے ہم نے ایسا کیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وہ ہے اصل کیفیت، لیکن ہوتا وہی ہے جو اس نے لکھ دیا ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سبز گردم چونکہ گوید کشت باش، زرد گردم چونکہ گوید زشت باش۔ جب وہ کہے کہ میں کھیتی بن جاؤں تو میں ہرا ہو جاتا ہوں، اور جب وہ کہے کہ میں زشت ہو جاؤں، بیکار ہو جاؤں، بدصورت ہو جاؤں تو میری سبزی ختم ہو جاتی ہے اور میرا جھاڑ پیلا پڑ جاتا ہے۔ پیش چوگاں ہائے حکم کن فکاں، می دوے مندر مکان و لامکاں۔ اور کن فکاں کا جو اس کا حکم ہے گزشتہ کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو جا اور عالم تخلیق پا گیا، تو یہ کن فکاں ہے۔ تو کن فکاں کے حکم کے بلے کے آگے، جیسے گیند ہوتی نا بلے کے آگے، بلہ جدھر گیند کو بھیجانا چاہتا ہے گیند چلی جاتی ہے، یہ اس کا حکم کا بلہ ہے۔ کرکٹ کھیلنے والا اگر رسٹی پلیئر ہو تو آف پر کھیلے جانے والے، آف پر آنے والے بال کو وہ آن سائڈ پر کھیلتا ہے۔ اگر کمانڈ ہے اس کو کھیلنے میں تو ادھر کا بال ادھر جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کئی بار۔ تو اصل یہ حکم کا بلہ ہے جو اصل گیند کو پہنچاتا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ تو اس گیند کی طرح ہم بھی مکان اور لامکان میں دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ ادھر بھیجتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، وہ ادھر مارتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ چونکہ بے رنگے اسیر رنگ شد، موسیے با موسیے در جنگ شد۔ چونکہ جو بے رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے رنگ ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کا جو وجود ہے، اس کا جو ایگزسٹنس ہے وہ مطلق ہے، کمپلیٹ ایگزسٹنس ہے۔ اس کو نہ رنگ ہے، نہ اس کا جو ہے سائز ہے، نہ اس کی آنکھ ہے، نہ اس کا ناک ہے، کچھ نہیں ہے اس کو۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں ذات بے رنگ۔ اسیر رنگ شد، رنگ کا پابند جب یہ بے رنگ ذات جب رنگ کی پابند ہو جاتی ہے، یعنی جب وہ اس کا وجود اپنی جگہ تو ہے لیکن اس کے جو صفات ہیں وہ مخلوق کی شکل میں جب ظاہر ہوتے ہیں تو اب وہ رنگ والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے رنگ ہے، لیکن جب اس کے صفات مخلوق میں ظاہر ہوتے ہیں تو وہ رنگ والے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جب رنگ کا پابند ہو جاتا ہے وہ بے رنگی، وجود مطلق جب تعین کی قید میں آ جاتا ہے، یہ تعین ہے، انسان کا وجود دراصل تعین ہے، قید تعین میں ہے انسان۔ یہ بہت ہی اہم ترین تصوف کی باتیں مولانا روم یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں عام انسانوں کے لیے نہیں ہیں اور عام انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں، بہت ہی مختصر اور ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر میں اس میں گہرائی میں جاؤں گا تو پھر ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ شکایت ہو جائے گی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کہ موسیے با موسیے در جنگ شد، ایک موسیٰ کا دوسرے موسیٰ سے اختلاف ہو جاتا ہے، جنگ میں پڑ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اختلاف ہے۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو مختلف چیزیں ہیں، مختلف شکلیں، مختلف مزاج، مختلف سائزز، مختلف رنگ، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے۔ پھر گورے میں بھی کئی شیڈز ملتے ہیں آپ کو، ایسا نہیں کہ سارے گورے لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اس میں بھی مختلف شیڈز ہیں۔ کسی کے رنگ میں سفیدی ہے دودھ کی طرح کی، کسی کے رنگ میں لالی ہے، اس طرح سے صرف رنگوں کا ہی مطلب نہیں ہے، رنگ کا صرف ذکر ہو رہا ہے، مختلف دیکھیے آپ، ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک موسیٰ کا دوسرے موسیٰ سے اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو روانہ فرمایا تو انبیاء کے ساتھ بھی حالات مختلف رہے، ہر نبی کے ساتھ حالات ایک جیسے نہیں رہے۔ یہ دنیا کا یہ معاملہ ایسے ہی ہے۔ چوں و بے رنگی شدی کاں داشتی، موسی و فرعون دارت آشتی۔
جب تو اس بے رنگی میں آ جائے جو اصل تو بے رنگی رکھتا ہے. اے انسان تیرا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہے نا, اصل وجود تو اسی کا ہے, تو اسی کی ذات کا, اسی کے وجود کا صرف ایک پرتو ہے, صرف ایک شیڈو ہے, صرف تو اللہ کے وجود کا ایک شیڈو ہے, اسی لیے مختلف رنگوں میں ہے. لیکن جب تو اپنی اصلی کیفیت میں آ جائے بے رنگی کی, تو کیا ہوگا؟ موسی و فرعون دارد آشتی, تو معلوم ہو جائے گا کہ موسیٰ اور فرعون میں کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, کفر و ایمان کا اختلاف بھی ختم ہو جائے گا. ابھی اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے, غیب ہے, اسی لیے آج اختلافات ہیں. کوئی اللہ کو مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا ہے, کوئی اسی مذہب پہ چلتا ہے, کوئی اس مذہب پہ چلتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا دے گا, حقیقت لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے گی, تو نہ کوئی کافر رہے گا نہ کوئی مسلمان. اسی مفہوم کو مشہور شاعر اصغر گونڈوی نے ایک شعر میں بیان کیا. یہیں پر ختم ہو جاتی ہیں بحثیں کفر و ایمان کی. اب جو بحثیں چل رہی ہیں کفر کی, ایمان کی, ختم ہو جائیں گی. کہاں پر؟ یہیں پر ختم ہو جاتی ہیں بحثیں کفر و ایمان کی, نقاب اس نے الٹ کر یہ حقیقت ہم پہ عریاں کی. جب وہ اپنا نقاب الٹ دے گا تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی کہ کوئی کافر ہے نہ کوئی مسلمان ہے. اب انکار کون کرے گا خدا کے وجود کا جب وہ سامنے دیکھ رہا ہو؟ تو انکار تو اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ ایمان غیب پر ہے, یؤمنون بالغیب ہے نا, اسی لیے تو انکار کی گنجائش نکل رہی ہے, لوگ انکار کر رہے ہیں. ورنہ یہ غیب کا معاملہ جب ختم ہو جائے گا, سامنے ہوگا آپ خدا اور اس کی طاقت, حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی, تو کفر رہے گا نہ ایمان رہے گا. گر تورا آیت بنی گفتہ سوال, رنگ کے خالی بود از قیل و خال. اگر تو میری اس گفتگو پر سوال کرے, اگر تجھے میری یہ گفتگو سمجھ میں نہ آئے اور تو یہ سوال کرے کہ یہ جو رنگ ہے یہ خیل و خال سے, اختلافات سے کب خالی ہو سکتا ہے؟ رنگ اگر ہے تو اختلافات سے خالی کیسے ہوگا؟ رنگ رہیں گے تو مختلف رنگ رہیں گے, پیلا ہوگا, ہرا ہوگا, لال ہوگا, آسمانی ہوگا, پھر اس کے اندر شیڈز رہیں گے, ہزاروں قسم کے شیڈز رہتے ہیں. بنیادی طور پر خود جو رنگ ہیں وہ خود 7 ہیں, پھر ان 7 رنگوں کے اندر ایک ایک رنگ کے شیڈز کے حساب سے ہزاروں رنگ ہیں. تو یہ اختلافات سے خالی کب ہو سکتا ہے رنگ؟ کیوں؟ اے عجب کی رنگ از بے رنگ خاست, رنگ با بے رنگ چوں در جنگ خاست. تعجب کی بات ہے کہ یہ رنگ خود بے رنگ سے پیدا ہوا ہے. آپ جس رنگوں کی بات کر رہے ہیں, جس اختلافات کی بات کر رہے ہیں, وہ تو اس بے رنگ سے پیدا ہوا ہے جس کا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. اور رنگ جو ہے بے رنگ سے کیوں مختلف ہو سکتا ہے؟ ابھی بڑی اہم اور نازک بات آپ یہاں پر کر رہے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, میں صرف آپ کو ایک مثال دیتے ہوئے بات سمجھاؤں گا تاکہ جتنا ہم کو سمجھنا ہے کم از کم اتنا سمجھ سکیں. ایک چیز نکلی ہے بے رنگ سے, لیکن جب نکل گئی تو اب وہ مختلف رنگوں کی ہو گئی. یہ کیا بات؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بے رنگ سے نکلی ہوئی چیز بے رنگ ہی ہونا چاہیے, اس کی اصل تو بے رنگ ہے, مگر جب باہر آئی تو شکلیں اس کی رنگوں والی ہو گئی. وجود مطلق جو ہے وہ بے رنگ ہے, لیکن جو قید تعین میں جب آیا تو مختلف رنگوں کا ہو گیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کا جواب آپ دے رہے ہیں. اصل روغن زاب افزو می شوت, عاقبت با آب زد چومی شوت. تیل کا جو بیج ہوتا ہے, تیل کا ایک جھاڑ ہے, سمجھیے آپ. اب ایک مثال کے طور پہ میں, سن فلاور ہے, ایک جھاڑ ہوتا ہے نا, سن فلاور ایک پھول ہے, اس کا ایک جھاڑ ہوتا ہے. اب وہ سن فلاور اس جھاڑ سے نکلے گا نا, جھاڑ سے ہی نکلے گا نا سن فلاور. اور یہ سن فلاور کا جو جھاڑ نشو نما پایا, اس کی گروتھ ہوئی کس چیز سے؟ پانی ڈالنے سے ہوئی نا. پانی سے جھاڑ ہوگا, سن فلاور ٹری پلانٹ, اس کو سن فلاور لگے. تو سن فلاور کس چیز سے بنا؟ اس کی اصل کیا ہے؟ پانی. اب وہ پھول نکل گیا, اب وہ پھول کا آپ نے تیل بنایا, سن فلاور آئل. دیکھا ہے اپنا سن فلاور آئل. میں ایک مثال کے طور پر سن فلاور لے رہا ہوں, آپ مختلف اور چیزوں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. سن فلاور آئل, اب وہ کیا بن گیا؟
اس کا تیل نکالا گیا. عاقبت با آب ضد چومی شوت, پانی کے مخالف چیز کا نام ہے تیل. تیل اور پانی کی دوستی کبھی نہیں ہوتی. چیک کرنا ہے تو ایک بوٹل میں ڈال کے چیک کر لیجیے, تیل بھی ڈالیے پانی بھی ڈالیے, وہ کبھی نہیں ملیں گے ایک دوسرے سے. تیل الگ رہے گا, پانی الگ رہے گا. آپ اس کو کتنا بھی ملائیں, تھوڑی دیر کے بعد پھر تیل الگ ہو جاتا ہے, پانی الگ ہو جاتا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ جب پانی سے ہی تیل بنا ہے تو پھر تیل کی اور پانی کی دوستی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ چونکہ روغن را ز آب اسرشتہ اندھ, آب با روغن چرا ضد گشتہ اندھ. جب تیل کو پانی سے تیار کیا ہے تو پانی اور تیل میں یہ تضاد, یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ چون گلس خارس تو خارس گل چرا, ہر دو در جنگن دو اندر ماجرا. جب پھول کانٹے سے اور کانٹا پھول سے ہے, کانٹا اور پھول دونوں ایک ہی جھاڑ کو لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ یہ بھی جھاڑی کا حصہ ہے, وہ بھی جھاڑی کا حصہ ہے. تو پھر دونوں کانٹا اور پھول دونوں جنگ میں اور ریکمبینیشن میں مبتلا کیوں ہیں؟ ان کے درمیان بحثیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کے درمیان جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ جب دونوں کی اصل ایک ہی ہے, پانی ہے, اور پانی بے رنگ ہوتا ہے. پانی بے رنگ ہوتا ہے اور اسی بے رنگ سے یہ پھول بھی اور کانٹا بھی نکلا ہے. لیکن پھول اور کانٹا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. کیوں؟ یا نہ جنگستی برائے حکمت است, ہم تو جنگی خر فروشاں صنعت است. اب آپ کہتے ہیں یا یہ کہ پھر یہ حقیقت ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جنگ ہے ہی نہیں. اصل میں دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, بلکہ اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے, ایک حکمت ہے. ہم چو جنگی خر فروشاں, خر فروش کہتے ہیں, اصل میں خر کہتے ہیں گدھے کو, خر فروش مطلب گدھا بیچنے والا, لیکن یہاں پر کاروباری دلال اس سے مراد ہے. جب بزنس مین آدمی جو مرچنٹ ہوتا ہے یا پھر مارکیٹنگ کرنے والا ہوتا ہے, ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے, پلاننگ, بزنس, کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے غیر ضروری بناوٹی بحث, بناوٹی جنگ. ایسا بھی ہوتا ہے, بزنس کرنے والے عجیب عجیب کام کرتے ہیں. آپ کے پروڈکٹ کو مشہور کرنے کے لیے ایک جھوٹی جھوٹی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں, تو اس کے اندر اختلافات, جنگیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں, مصنوعی ہوتی ہیں, دکھاوے کی ہوتی ہیں. یا نہ اینستو نہ آ حیرانی است, گنج باید گنج در ویرانی است. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نہ یہ ہو نہ وہ ہو, صرف حیرانی ہو. اللہ کی حکمت وہی جانے, ہمارے لیے تو عقل کام کرنے والی نہیں, کیسے کیسے ہو رہا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا خزانہ جو ہے نا, اس علم کا, اس حقیقت کا خزانہ اگر تم کو معلوم کرنا ہے, یہ خزانہ تک پہنچنا ہے, خزانہ چاہیے, تو گنج در ویرانیس, تو یاد رکھو خزانہ آبادی میں نہیں ویرانی میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب تم لوگ آبادی میں اس خزانے کو تلاش کر رہے ہو تو کبھی ملنے والا نہیں. آنچے تو گنجش توہم می کنی, زاں توہم گنج را گم می کنی. اور جس کو تو خزانہ سمجھ رہا ہے, جو تیرے خیالات ہیں, جو تیری فکر ہے, جو تیری سوچ ہے, اٹکل پہ حقیقت جاننے کی جو کوشش تیری ہے, یہ دراصل ایک وہم ہے. اور تو اپنے وہم سے, اپنے بیکار خیالات سے خزانے کا پتہ تو کیا چلائے گا, بلکہ جو خزانہ ہے اس کو بھی گم کر دے گا. حقیقت کا پتہ نہ چلانا ہے تو حقیقت جاننے والوں سے پتہ چلاؤ, اٹکل پر نہیں, اپنی عقل کے بلبوتے پر نہیں. آنے والا خزانہ بھی چلا جائے گا. چوں عمارت داں تو وہم و رائے ہا, گنج نبوت در عمارت جائے ہا. یہ وہم اور آپ کی تدبیریں, آپ کی کوششیں, آپ کے خیالات, یہ سب کچھ کیا ہیں؟ دراصل عمارت کی طرح ہے, آبادی کی طرح ہے, جہاں لوگ رہتے بستے ہیں. تمہارے خیالات, تمہارے توہمات, تمہاری کوششیں, یہ سب لوگوں کی طرح ہے, جہاں لوگ رہتے بستے ہیں. اور گنج نبوت در عمارت جائے ہا, اور خزانہ ایسی آبادیوں میں نہیں رہتا. اپنے خیالات کو, اپنے توہمات کو, وہموں کو, اپنی کوششوں کو ختم کر دو, فنائیت کا مقام حاصل کرو, تو یہ خزانے تک پہنچ پاؤ گے. در عمارت ہستیو جنگے بوت, نیست را از ہست ہا ننگے بوت.
इमारत जब होती है, आबादी जब होती है, तो यहाँ पर इंसान अपने वजूद को साबित करने की कोशिश करता है कि मैं कुछ हूँ, और उसी के बाद इख्तिलाफ शुरू होता है। जब तक आप मैं करते रहेंगे, अपने वजूद को साबित करते रहेंगे, सारे इख्तिलाफात, अपने वजूद को साबित मत किया करो। नीस तरह अज हस्त हा नंगे बुअद, और जो फना फिल्लाह होना चाहता है, अपने वजूद को फना करना चाहता है अल्लाह ताला की ज़ात में, उसको वजूद साबित करने वालों से नफ़रत होती है। जो लोग अपनी हकीकत को, अपने वजूद को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी अना को परवान चढ़ाते रहते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे आदमी को, फना फिल्लाह वाले को नफ़रत होती है, वो पसंद नहीं करता। नए के हस्तस नीस्ती फरियाद करद, बल्कि नीस्ता हस्तरा वादात करद। ये बात नहीं है कि एग्जिस्टेंस वाले ने नॉन एग्जिस्टेंस वाले से नफ़रत की। हम तो ये समझते हैं, दुनिया वाले ये समझते हैं कि जो दुनिया में नाम कमाने वाले, अपने वजूद को साबित करने वाले, अपना मुकाम बनाने वाले, दुनियादारी से दूर रहने वालों से नफ़रत करते हैं, फ़कीरों दुर्वेशों को पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं ना। आप फरमाते हैं कि नहीं, असल बात ये नहीं है, बल्कि नीस्ता हस्तरा वादात करद, बल्कि हकीकत बात तो ये है कि इन फ़कीरों ने, जो नीस्त वाले हैं, जो फ़ना वाले हैं, उन फ़कीरों ने इन दुनियादारों को, जो अपना वजूद साबित करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने उनको ठुकरा दिया है। चूंकि इन दुर्वेशों ने दुनियादारों को ठुकरा दिया है, इसलिए दुनियादार लोग दुर्वेशों को नहीं समझ पाते। इनका दुर्वेशों की तरफ ना आना, दुर्वेशों से बदगुमान रहना, अल्लाह की ज़ात में फ़ना होने वालों को बेकार समझना, दरअसल ये उनकी वजह से नहीं, इनकी वजह से है, क्योंकि ये लोग लगाते ही नहीं हैं। तू मगो कहमन गुरेजानम जिनेस्त, बल्कि ऊ अस्तु गुरेजानस्त बेस्त। तुम ये मत कहो कि मैं नीस्त से गुरेज करता हूं, मैं उनसे बचता हूं। ये नीस्त वालों से, नीस्त वाले मतलब फना वाले, मैं इन फना वालों से बचता हूं, उनसे गुरेज करता हूं, ये मत कहो। बल्कि हकीकत बात ये, ठहरो, ऐसा ख्याल करने से ठहरो, सोचो और बोलो। हकीकत ये है कि वो तुझसे गुरेज करता है, वो तुझे नहीं लगाता। तू क्या करता है कि मुझे ये दुर्वेश फना फिल्ला वाले पसंद नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तेरी पसंद नापसंद की अहमियत ही क्या है, वो लोग ही तुझको पसंद नहीं करते। ज़ाहिरन मी खानदत ऊसुए खुद, वज़दुरू मी रानदत बाचो बेरद। बज़ाहिर वो तुझे अपनी तरफ बुलाता है, ज़ाहिरी तौर पे तो वो कहता है कि आ जाओ इस मैदान में, हकीकी मैदान यही है, सच्चा रास्ता यही है, रूहानी कामयाबी इसी में है, आ जाओ आ जाओ। ये जो उसका बुलाना है, ये बज़ाहिर बुलाना है। बज़ाहिर अल्लाह वाले बंदों को अल्लाह के रास्ते पर बुलाते हैं, बज़ाहिर, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर की जो सिफत है, उस सिफत को पूरा करने वाले होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, दिल में क्या होता है? वज़दुरू मीरानदत बाचो बेरद, वो तो तुझे हकालने वाली लकड़ी से भगाता है। क्यों आता है? जा यहां से, ये मैदान तेरा मैदान ही नहीं है, तू फना होना ही नहीं चाहता, तू जब तक मैं करता रहता है, ये मैदान में तेरा क्या काम है? कौम अंदर आतिशे सोजां चुवर्द, कौम अंदर गुलसितां बारन जुवर्द। एक कौम ऐसी भी है जो फूलों की तरह है और आग में जल रही है, इश्क की आग में जल रही है। एक कौम ऐसी भी है जो फूलों की तरह है मगर इश्क की आग में जल रही है और उसके मजे ले रही है। और एक कौम ऐसी है जो बाग में पौधों के ऊपर खूबसूरत अंदाज में लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत में वही लोग रंज और दर्द में हैं। दुनियादार लोग बज़ाहिर तो उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन वो रंज और दर्द में हैं। सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा रंज तो उनका मौत है। हमेशा खौफ में रहते हैं कि कहीं मौत हमको आना लपके, हमारा क्या होगा। जब जानलेवा वबाएं आती हैं, सबसे ज़्यादा खौफ इन लोगों को ही होता है। जो दुर्वेश फना फिल्लाह की मंजिल में होता है, वो तो आराम से जीता है, अरे आती है तो आने दो,
کیا ڈرنا ہے؟ میں تو پہلے ہی جل رہا ہوں عشق کی آگ میں، اب کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ موت آئے گی تو اپنے محبوب سے ہی تو جا کے ملوں گا۔ وہ تو تیاری کرتے ہیں جانے کی، لیکن یہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جو آرام سے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ہر قسم کا احتیاط برتتے ہیں، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے، کسی سے بات نہیں کرتے۔ وبا پھیل گئی ہے، او ہو کیا ہوگا؟ کچھ ہو گیا تو اتنا بڑا فرق ہوتا ہے دونوں کے درمیان۔ نال ہائے باج گو نستہ سلیم، نفرت فرعون را داں از کلیم۔ اے سلیم، اے عقل سلیم والے، سلامتی کی عقل والے، سلامتی چاہنے والے، دراصل یہ الٹے جوتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہیں کہ تم لوگ درویشوں سے نفرت کرتے ہو، ان کو خاطر میں نہیں لاتے، اور درویش تم کو بلا رہے ہیں تو ان کی کوئی غرض ہے سمجھ رہے ہو؟ نہیں، وہ تو ظاہری طور پہ تم کو بلا رہے ہیں، ورنہ باطنی طور پر ان کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ الٹے جوتے کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ چور جو ہوتے نا، چوری کرنے جب آتے تھے پہلے تو اپنے جوتے الٹے پہن لیتے تھے، سامنے کا پیچھے، پیچھے کا سامنے، انگلیوں والا جو حصہ ہوتا ہے وہ پیچھے ایڑی کی طرف ہوتا، اور ایڑی والا جو حصہ سامنے کی طرف ہوتا۔ ویسے جوتے پہن کر آتے تھے تاکہ جب وہ آئیں تو پاؤں کے نشان پڑیں تو لوگوں کو لگے کہ یہ تو جانے کے ہیں۔ وہ آتے تھے تو پاؤں کے نشان، جوتوں کے نشان ان کے ایسے پڑتے تھے جیسے کہ وہ وہاں سے گئے ہوں۔ تو جس راستے سے آتے تھے وہاں لوگوں کو لگتا تھا کہ اس راستے سے یہ لوگ گئے ہیں، اور جس راستے سے وہ لوگ جاتے تھے وہاں پر لوگوں کو لگتا تھا کہ یہاں سے آئے ہیں۔ تو جو تحقیق کرنے والا وہ کنفیوز ہو جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ درویشوں کی باتیں بھی ایسے ہی ہیں، یہ الٹے نال ہیں، الٹے جوتے ہیں۔ نفرت فرعون را داں از کلیم، فرعون کی جو نفرت ہے وہ اصل میں موسیٰ کی طرف سے ہے، فرعون کی طرف سے نہیں ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، کیونکہ موسیٰ نے تبلیغ کی، اسی لیے فرعون کو نفرت ہوئی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تبلیغ نہ کرتے، اس کی انانیت کو مٹانے کی کوشش نہ کرتے، تو فرعون کبھی موسیٰ سے اس قدر نفرت نہیں کرتا تھا۔ تو فرعون کی نفرت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام خود ہیں۔ ان کی ہدایت، ان کی اچھی باتوں نے فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بنایا ہے۔ موسیٰ کو کیا دلچسپی ہے؟ وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جو منصب پر ان کو بھیجا گیا ہے وہ منصب پورا کر رہے تھے۔ اگر فرعون جہنم میں جا کر گر بھی جائے تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا نقصان ہے؟ یہی ہوتا ہے اللہ والوں کا معاملہ، وہ اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے اچھے راستے پر بلاتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے آنے نہیں آنے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آتے ہیں آئیں، نہ آتے ہیں نہ آئیں، آئیں تو اپنی خوشی سے آئیں، جائیں تو اپنی خوشی سے آئیں۔ باقی انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ شنو از نے چھو ہی کا